बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी तोशा खाना केस में एक बार फिर से तलबी हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कल तलब किया गया है। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का एक तसलसल है। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज बात की है और इसके ऊपर काफ़ी खुलकर जो है वो क्लियरली बात की है। इमरान खान साहब ने कुछ दावे किए हैं, उन पर भी हम बात कर लेते हैं। कल बात की है उन्होंने और बड़े अहम जो है वो दावे उनकी तरफ से किए गए हैं या इल्ज़ामात उनको कह लें या वार्निंग्स उनकी तरफ से जो दी गई हैं उस पर हम बात करेंगे आज। वो ये कहते हैं कि उनका प्लान था कि अदालत के बाहर इंतशार हो, मैं गाड़ी से निकलूं और मैं जो है वो कत्ल कर दिया जाऊं, ये बाज ना आए तो ईरान जैसा इंकलाब आएगा। ये वार्निंग भी दी है खान साहब ने, यानी बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग किस्म की उनकी ये टोन और उसके बाद जो है वो ख़तरनाक किस्म के बयानात का एक तसलसल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमती रिट को कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। ज़मान पाक के अंदर इतनी मज़ामत कैसे, एक बड़ा अहम सवाल है। उसकी अंदरूनी क्या कहानी क्या है वो भी आज हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। पीटीआई को जी जलसे की इजाज़त मिल चुकी है। निगरान पंजाब हुकूमत जिसके ऊपर खान साहब जो है वो इतनी तनकीद करते हैं, उनकी तरफ से इजाज़त देने का ये फैसला जो है वो किया गया है। एक और अहम खबर जो बिल्कुल बड़ी अहम है और इसके हवाले से पीटीआई मुतादिद बार ये मुतालबा भी कर चुकी है कि इस पर वजाहत दी जाए। तो IMF के मुआहदे के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों से मुतालिक कोई भी शर्त आयद करने की तरतीब की गई है हुकूमत की तरफ से, इस पर भी हम करेंगे बात। इसके अलावा इलेक्शंस पर बात हो रही है और बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। इस बीच में फैसल वाडा ने यह दावा किया है जी कि इलेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे और एक अनोखी बात जो उन्होंने की हुई है, कहा कि खान साहब भी इलेक्शन नहीं चाहते। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी जानेंगे। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि 2 सूबों में इलेक्शन गैरानी होंगे और कोई उनके नताइज कबूल नहीं करेगा। तो अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अदालती हुक्म पर इलेक्शन हो पाएंगे भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब कहाँ से शुरू किया जाए? मेरे ख्याल में खान साहब के इर्द गिर्द ही आज सारी चीज़ें जो हैं वो घूम रही है। कल उनकी तलबी हो गई, तोशा खाना केस में नैब ने बुला लिया, फिर खान साहब ने जो कल बात की है कौम से, मुझे तो उसमें बड़ी जो है वो ख़तरनाक किस्म के कुछ अनासर जो हैं अब वो नज़र आए हैं। जिस किस्म की थ्रेटनिंग जो उनकी टोन थी या फिर इस तरह की बातें, ईरान जैसा इंकलाब आ जाएगा अगर ये लोग बाज ना आए, तो ये वार्निंग थी उनकी तरफ से। वाकई आपने ठीक कहा, पता नहीं समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करे आदमी, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं इस पूरे यानी ये जो गैम्बिट है इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं शुरू अदालतों से जहाँ पेशियाँ हो रही हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने अदालतों में पेश होने की एक नई तारीख रकम की है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। आज से पहले ना हमने कभी देखा, ना हम वो दुआ करते हैं कि आइंदा कभी हम देखें, इसलिए कि अदालतों की जो तस्दीक हो रही है, जजों के फैसले से जो एक नई तारीख रकम हो रही है, ये सारा एक दौर जो है ये मेरे ख़्याल से किसी भी तौर से सुनहरी दौर करार नहीं दिया जा सकता। अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर बहुत तरफ से तनकीद भी होती रही है। जो साबका जुरिस्ट हैं, जो जजेस हैं, जो नामवर वकला हैं, वो बहुत ज़्यादा राय अपनी इसके ऊपर ज़ाहिर कर चुके हैं। फ़ैसलों की नौयत कहाँ से शुरू करें? जो पनामा का केस था, शुरू पनामा से हुआ, ख़त्म मकामा पे हुआ। आपने देखा उसमें जिस तरह से नाअहली हुई उनकी लाइफ के लिए, खान साहब की सिर्फ इस टर्म के लिए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं इलेक्शन लड़ने की, पिछले वाले के पास कोई इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का। ये सब कुछ एक नई रवायत को जन्म दे रहे हैं जो कि किसी लिहाज से भी किसी जमहूरी मुआशरे के लिए, किसी सिविलाइज्ड मुआशरे के लिए कोई अच्छी यानी अच्छा आगाज़ नहीं है। खान साहब ने फैसला किया था कि वो तोशा खाना केस में पेश नहीं होंगे। ये उनका अपना फैसला था या उनके जो मशीर हैं या जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं जिसकी तरफ वाडा साहब इशारा करते हैं अक्सर, जिसने भी किया था, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि मैं तोशा खाना केस में नहीं जाऊंगा। पहले उन्होंने कहा कि ये केस नहीं है, एक मजाक है। फिर उन्होंने कहा कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पब्लिक करनी चाहिए, लाइव टीवी पर दुनिया को देखना चाहिए, मगर अदालत नहीं जाऊँगा मैं। वो हमने देख लिया कि 2 मरतबा उनको समन के ज़रिए और वारंट के ज़रिए बुलाने की कोशिश की गई, तो वो दोनों दफ़ा नहीं गए। जुडिशल कमीशन में जब गए तो वहाँ पेश नहीं हुए, जब दूसरी दफ़ा वहाँ पेश होने के लिए गए तो दरवाजे से वापस आ गए हैं ये कह के कि मुझे वर्कर निकलने नहीं दे रहे, मुझे अंदर अदालत में आने नहीं दे रहे हैं। आप ज़रा जवाब देखिए क्या अजीबो-गरीब है। अदालतों का रवैया देखिए, वो उससे ज़्यादा अजीबो-गरीब है। अदालत ने उसको एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपना जो एहलकार है अदालत का वो भेजा कि जाएं इनसे हाजिरी लगवा लें गाड़ी में बैठे हुए। गाड़ी में बैठ के हाजिरी लगा के जिसकी फाइल अब गुम है, हालांकि वो इन्हीं के एक वकील की बगल में देखी जा सकती है वीडियो के ऊपर। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये मंजरनामा किस तरफ लेके जाएगा हमें? अदारों के ऊपर एतमाद तो अवाम का पहले भी कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है।
اسٹیڈ فاسٹنس ہم نے سنا تھا کہ سیاسی لوگوں میں ہوتی ہے, ہم نے دیکھا بھٹو بہت پولیٹیکلی ایروگنٹ آدمی تھے, لیکن وہ لفنٹر نہیں تھے. وہ یعنی پاکستان کے ہر نظام کو ہدف تنقید بنا کے اس کا بیڑا غرق کرنے پر کبھی نہیں تلے تھے. انہوں نے سزائے موت نہ صرف وصول یعنی ان کے خلاف فیصلہ ہوا, انہوں نے اپنی جان دے دی, لیکن ان کے پاس بھی بہت قوت تھی. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ 80 کے قریب فورن ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس نے ان کی کلیمنسی کی اپیل کی تھی. یعنی he was such a popular person in the world, leave alone in the country. لیکن انہوں نے بھی کبھی یہ تضحیک عدلیہ کی نہیں کی تھی. اب تو یوں لگتا ہے کہ خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں عدلیہ اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے. عدلیہ ان کو یعنی جس کو اگر آپ تضحیک کریں تو پھر عدلیہ کا تھوڑا سا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے شروع ہونے والی بات جو ہے جوڈیشل کمپلیکس تک 2 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں. جس تمطراق سے خان صاحب عدالت جاتے ہیں یہ تو ہم الیکشن ریلی میں بھی نہیں دیکھتے کبھی. آپ نے دیکھا کتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا جب وہ پہلی دفعہ گئے تھے جوڈیشل کمپلیکس, پھر جب وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے, جب وہ دوسری دفعہ لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں. وہ ایک ایسے ہے جیسے ایک کانکرر اپنی فتح شدہ سرزمین کے اوپر تمطراق سے لینڈ ہوتا ہے. یہ عدالتوں کا کون ادب کرے گا, کون احترام کرے گا اس کے بعد؟ یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ہے. میں آپ کو بتاؤں کیا سبق مل رہا ہے کہ جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں, یہ جو بھتہ خوری کے لوگ ہیں, یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں, جب کبھی بھی ان کے کسی شخص کی پیشی ہوگی عدالت میں اسی طریقے سے جائیں گے لوگ. اب آپ روک سکتے ہیں آصف علی زرداری کو کہ وہ 5,000 یا 10,000 کے قریب اپنے جیالے ساتھ لے کے عدالت میں جائیں, یا مسلم لیگ نون کی مریم نواز جو ہے وہ اسی تمطری. یہ کیا رواج پڑ رہا ہے, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. فیصل واڈا صاحب نے بہت کمال کی باتیں کی ہیں, وہ الیکشن کے حوالے سے ہم بات وہاں کریں گے, لیکن ان کا جو انٹرویو کے دیگر کانٹینٹس ہیں اس کا یہاں تذکرہ بہت ضروری ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہی لوز عمران خان اینڈ ہی سیز کہ ہی از اسٹل مائی لیڈر. اس کے باوجود کہ ان سانپوں اور کیڑوں اور خاص نے ان کو نکال کے پارٹی اور یہ ابھی نہیں, یہ بہت پہلے سے ان کا یہ بیان ہے وہ کہ یہ خود نہیں کر رہے ہی اسٹل بلیوز کہ عمران خان از ہز لیڈر. اس نے کہا یہ لوگ سب کچھ اس سے جان بوجھ کے کروا رہے ہیں کیونکہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے. یعنی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, وہ عمران خان صاحب سے نجات چاہتی ہے اور ان سے ایسے کام کرا رہے ہیں جس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. آپ سب سے پہلے فوج پہ چڑھ دوڑے, آپ نے وہاں قرار دیا کہ یہ لوگ میر جعفر اور میر صادق ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے پولیٹیکل ایلیٹ جتنی بھی ہے اس ملک کی اس کی تصدیق کی, چور چور ڈاکو 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 کہہ کے. پھر آپ نے اپنا ہاتھ صاف کیا عدلیہ کے اوپر. ابھی تو ججز کو ایک چیز کا ادراک شاید نہیں ہے, کوئی ایک اہم فیصلہ ذرا کر کے دیکھیں خان صاحب کے بارے میں یا ان کے خلاف, پھر دیکھیے گا ان کی کیا گت بنتی ہے دنیا کے باہر کے ممالک میں بھی اور ملک کے اندر بھی. تو یہ جو مناظر ہم نے زمان پاک کے باہر دیکھے ہیں یا پھر اسلام آباد میں جب پیشی کے موقع پر دیکھے ہیں, اس طرح کے مناظر آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کے خلاف اس طرح کے ایپیسوڈز نظر آئیں گی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بدتر ہوگا. اور پہلی مرتبہ میں اس پروگرام میں بیٹھ کے یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں کہ اگر عدلیہ کے فیصلوں کے نتیجے میں خان صاحب نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ون مین می ول بی لافنگ ایٹ اٹ. مجھے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہوگی ان عدالتوں سے جو اس وقت اس کو نہیں روک رہے ہیں جب وہ بنیاد ڈال رہا ہے ایسی نئی روایتوں کی جو کسی سویلائزڈ معاشرے میں, کسی ڈیموکریٹک معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اس وقت چپ ہے, سب چپ ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں قابل عزت ہے ہمارے لیے, انہوں نے کوٹا میں بیٹھ کے بڑا پاکستان کے بارے میں درد کا اظہار کیا ہے, لیکن ان کا درد ظاہر ہوگا ان کے فیصلوں سے. قاضی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ تواتر کے ساتھ خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں, اور خان صاحب یہ تو بالکل آپ بھی مانتے ہیں کہ عوام ان سے جو ہے وہ محبت کرتی ہے, ان کے ساتھ ہے, موب جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں, وہ یا لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں, ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ایک بات جو تواتر کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اور وہاں پر بھی وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلان تھا کہ میں باہر نکلوں اور مجھے قتل کر دیا جائے. مقدمہ بھی وہ درج کرنے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایلیگیشن ہے یہ کتنا جو ہے وہ سیریس ہے, اور یقیناً لوگ جو ہیں وہ اس کو لے کر کنسرنڈ ہیں, ہم اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ بالکل بے معنی بات ہے, بالکل بے تکی بات ہے. ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 24 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں, پھر قتل کون کرنا چاہتا ہے ان کو؟ مجھے بتائیے روس کو, امریکہ کو, برطانیہ کو ان کو قتل کر کے کیا ملے گا؟
کیا وہ اپنی پاکستان کی جو لا انفورسز ہیں ان پہ شبہ کر رہے ہیں؟ کیا ان پر الزام لگا رہے ہیں وہ؟ یہ جو قتل کا ڈرامہ ہے یہ دو وجہ سے ہے. ایک کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہونا, ایک یہ کہ الیکشن جیتنے کے لیے اس قسم کے بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. کوئی قتل نہیں کرنا چاہتا اس کو, اچھا ان کو. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ عدالت کی چھت کے نیچے تو قتل کا خطرہ ہے, نہ انہیں منٹو پارک میں, اقبال پارک میں قتل کا خطرہ ہے, نہ انہیں اس دن جب وہ ریلی لے کے نکلے تھے اور داتا دربار گئے تھے تب. یہ عجیب و غریب قتل کا خطرہ ہے جو صرف عدالتوں میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہے. تو یہ بے تک کی بات ہے, بالکل میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا, نہ کوئی ان کو قتل کر سکتا ہے. اگر وہ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے گرد عوام ہے, لیکن وہ عوام کون ہے ان کے گرد, بات کرنا بہت ضروری ہے. اچھا زمان پارک کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پروفائلز آنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا تھا کہ ان میں سے 4 کے پروفائل تو دکھائی دیں, اچھا جو موسٹ وانٹڈ, موسٹ ہاربل قسم کے کریکٹرز ہیں. وہ اسلام آباد میں ان کی سیکورٹی کے ہیڈز ہیں. یہ کیا کلچر ہے؟ یہ فواد چودھری صاحب منہ کھول کے بابا بابا مابا کہہ رہے تھے کہ جناب وہ آپ صوبوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. وہ تو آپ کر رہے ہیں. آپ لا کے وہاں سے یہاں پر پنجاب کے لوگوں کے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور پولیس کے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں, تفریق تو آپ ڈال رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, بالآخر آپ دیکھیں نا, چیف منسٹر پنجاب نے چیخ مار دی نا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیکورٹی بھی مانگیں پولیس سے, ان کو گالیاں بھی دیں, ان کے اوپر پیٹرول بم بھی ماریں, اور مقدمہ بھی کریں, آئی جی سمیت پولیس افسران کے خلاف مقدمہ کریں گے خان صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کا جو ریلی ہونی ہے نا اقبال پارک میں, اچھا جو آپ کی پرائم منسٹر والی سیکورٹی ہے وہ تو ہم دیں گے, ٹھیک ہے, باقی you are on your own. سابقہ پرائم منسٹر کو جو ملتی ہے یہ بالکل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس جو ہے وہ ٹانگیں بھی توڑوائے, گالیاں بھی کھائے اور مقدمے بھی درج کروائے اور ساتھ ان کو سیکورٹی بھی دے. انہوں نے جھوٹ بولا پچھلی دفعہ کہ وہاں پر سیکورٹی نہیں تھی, جب پہلی دفعہ جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے تب بھی انہوں نے پولیس کا یہی بھرکس بنایا تھا. اور اس دفعہ پھر جبکہ 5000 سیکورٹی کے اہلکار وہاں تعینات تھے, انہوں نے جو ان کا حشر کیا, کہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی؟ دنیا کو نہیں پتا کہ کیا کیا انہوں نے وہاں پولیس والوں کے ساتھ. اور پھر وہ آپ دیکھیے جو لوگ ہیں, وہ علی امین گنڈا پور, وہ یہاں کی مخلوق تو لگتے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, کیا ان کا رویہ ہے, کیا ان کی لینگویج ہے, کیا ان کے الفاظ ہیں. آپ نے سنا پولیس چوکی کے اوپر وہ فائرنگ کر کے اور وہاں سے فرار ہو گئے. یہ کیا, یہ ان کے باپ کا ملک ہے؟ یہ پولیس کے ساتھ اگر یہ چیزیں انکریج کرنے لگ گئے آپ, تو ہر کرمنل اٹھ کے پولیس کو گریبان سے بھی پکڑے گا اور اس کے اوپر گولی بھی چلائے گا. یہ بہت ان کا یہ ہے وہ جمہوری پاکستان اور اسلامی معاشرہ جو تخلیق کرنا چاہتے ہیں جناب عمران خان صاحب. یہ ہے وہ ریاست مدینہ؟ نو اٹس ناٹ, اٹس نو وے نیئر دیٹ. یہ بالکل انارکی ہے. وہ انارکی چاہتے ہیں, اور جو لوگ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کا ایجنڈا اینٹی پاکستان ہے, وہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہے. ان کی حرکات سے, انہوں نے جو ایونٹس کیے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. بھائی صاحب, خان صاحب کا آئی جی سمیت پولیس افسران کے خلاف مقدمہ, ان کا یہ پورٹری کرنا کہ پولیس سے ان کو خطرہ ہے, ان کو قتل کر دیا جائے گا, علی امین گنڈا پور کا جو ایک واقعہ ہے پولیس کے اوپر ڈائریکٹ فائر, یہ کیا پی ٹی آئی ورکرز کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہیں, ہمیں ماننا چاہیے, دوسری طرف پولیس, تو یہ تو خانہ جنگی کسی صورتحال ہے. خانہ جنگی ہے, صورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پولیس کا اس راستے سے گزرنا مشکل ہے. کیا ہوا, پی ایس ایل کی ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا, ایک پولیس والا وین میں جا رہا تھا, وہاں اس وین کا کیا اثر کیا انہوں نے؟ از دیٹ لا ابائڈنگ سٹیزنز ایٹیٹیوڈ؟ نو اٹس ناٹ. یہ خانہ جنگی ہے, یہ سول وار ہے. یہ یہاں لانا چاہتے ہیں, وہاں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کریں گے. وہاں سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور لوگ مزید پکڑے بھی جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے ایمنسٹی دے کے ٹیررزم کی سزاؤں کو معاف کر کے ریلیز کرایا ہے, وہ آج آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں وہاں پر اکیلی خاتون خانہ تھی. تو who are you making fool؟ یہ تو رویہ, یہ بالکل, یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے we must call a spade a spade. جو مظاہر ہم نے عدالتوں میں دیکھے ہیں, جو مظاہر ہم نے زمان پاک میں دیکھے ہیں, یہ معافی کے قابل نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کو ایک بات کا اندازہ شاید نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر. یہ ات مچائے ہوئے ہیں اس وقت. اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنا پڑے گا خان صاحب کو اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. انہیں نہیں اندازہ کہ وہ جو سائلنٹ ووٹ ہے وہ کتنا تباہ کن سوئنگ کرتا ہے. اگر ان کا رویہ یہی رہا, اگر پولیس کو اسی طرح مار پڑتی رہی, اگر وہ ہر چیز کو گن پوائنٹ کے اوپر منوائیں گے تو بھگتیں گے بھی وہی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
صحیح. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں اس بیان کے اوپر خان صاحب کے جس میں خانہ جنگی کی ہم بات کر رہے تھے, لیکن بڑی کلیئر جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ باز نہیں آئے تو ایران جیسا جو ہے وہ انقلاب آ جائے گا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کیا مطلب ہے اس کو, پھر کچھ اور چیزیں بھی فورسی کر رہے ہیں خان صاحب. ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آج ہی ان کا سامنے آیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ورکرز اور فوج کو آمنے سامنے کیا جائے. اب یہ کیا کس چیز کو فورسی کر رہے ہیں یا کیا کہنے کی کوشش خان صاحب کی طرف سے کی جا رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جانے سے پہلے جس طرح ہم نے کہا کہ خان صاحب کا آج بھی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. یہ بڑا اہم بیان ہے ان کی طرف سے. بخاری صاحب کیا کچھ فورسی کر رہے ہیں خان صاحب, کچھ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پولیس والی ایپیسوڈ تو ہو گئی, اب خان صاحب جو ہے وہ نئی چیز جو ہے وہ فوج کو لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اور اس طرح کی بات ہے انہوں نے کی. دیکھیے, چونکہ خان صاحب کو خود اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے, وہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. پی ڈی ایم کیا کوشش کرے گی, فوج سے پہلے سے لڑائی نہیں ہے ان کی, کوشش کیا کرے گی بھائی. آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کو کہا کہ وہ غدار ہے, اسے کہا کہ وہ میر جعفر اور میر صادق ہے. آپ کی لڑائی کرانے کی کسی کو کیا ضرورت ہے, آپ تو خود لڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد کسی کو آپ ڈرٹی ہیری کہتے ہیں, کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں, کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں. اور لڑائی کیا ہوتی ہے, نہ آپ سابقہ سے راضی, نہ آپ موجودہ سے راضی, آپ ہیں کیا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے لڑانے کی. میں خان صاحب یہ لڑائیاں لڑنے کے لیے بہت کافی ہیں. ہاں, ایک بات جس سے میں انہیں ڈرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے خدا کے واسطے عدلیہ کے ادارے کو بھی رہنے دیں. فوج اور عدلیہ یہ دو ادارے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے یعنی ایک طرح سے پلرز ہیں. آپ نے فوج کے ساتھ تو جو کچھ کی, میں دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ کافی تضحیک امیز رویہ آپ کا رہا ہے, اور آپ کی پی ٹی آئی کا جو آپ کے منہ میں آیا ہے, آپ نے کہا ہے, کسی نے آپ کو چیک نہیں کیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ عدلیہ کے کیسے کہیں کہ ایک فیصلہ ذرا ان کے خلاف کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. صحیح. دیکھیے, ہماری عدلیہ کو تاریخ سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے, ہر پاکستانی کو سیکھنا چاہیے, لیکن عدلیہ کو ضرور. آپ مجھے بتائیے, افتخار چودھری صاحب, ثاقب نثار صاحب, آصف کھوسہ صاحب کا نام کسی اچھی طرح سے لیا جا رہا ہے اب؟ اپنے دور میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم انہوں نے کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, لیکن اب کیسے یاد کرتی ہے پاکستان کی عوام, اور دنیا میں انہیں کیسے جانا جا رہا ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں مولوی مشتاق, اس فیصلے کو نہیں کہا لوگ پوری دنیا میں کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. تو جج صاحب جو بھی ہمارے اس وقت ہیں ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے. یہ جو وہ سبق دے رہے تھے آج کوئٹہ میں, بہت اچھا سبق انہوں نے دیا کہ ہمیں جو ہے وہ حالات پاکستان کے جو ہیں اس کی خاطر تحمل سے کام لینا چاہیے, لیکن اس میں ان کا اپنا کتنا اہم کردار ہے اس کو بھی انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات, عدلیہ کے اس رویے کی وجہ سے جس طرح کی گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہے, یہ بھی ہم نے کبھی نہیں سنا. جاوید لطیف کہتے ہیں کہ کیا بنی گالہ پر عمران کی مرضی کا ترازو لٹکا دیا جائے. کتنا خوفناک بیان ہے یہ, آپ ذرا سوچیں اس کے بارے میں. حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص کے آگے ساری اعلیٰ عدلیہ بے بس نظر آتی ہے. یہ تو چند آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں. تاریخ کا پہیہ جس برق رفتاری سے گھومتا ہے, تو پھر جس طریقے سے ہماری یہ عدلیہ کے لوگ یاد رکھے جائیں گے وہ. اور میرے خیال میں کچھ بہت ساری ایسی نئی چیزیں بخاری صاحب اس دور میں ہو رہی ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی, اور وہ اب تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں. ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ ڈیزگنیشنز اگر پاکستان میں کہا جائے تو چیف جسٹس جو بھی رہتے ہیں پاکستان کے ان کے پاس ہوتا ہے, یا جو بھی جج صاحبان ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. اچھا بخاری صاحب, ایک اور بڑی افسوسناک چیز, چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آئی ایم ایف کے ڈیل کو, بڑی افسوسناک بات ہے کہ پھر سے ایک بار جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ آئی ایم ایف کے ڈیل کے ساتھ جو ہوا ہم نے دیکھا, ایک بار پھر سے اس سے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بار بار جو ہے وہ یہ وضاحت طلب کی جا رہی ہے کہ بتایا جائے آئی ایم ایف کا ڈیل جو ہے وہ کن شرائط کے اوپر ہو رہی ہے, پھر ایٹمی اثاثوں کے اوپر بیان جو ہے وہ وضاحت کا بیان جو ہے وہ پیش کیا جائے. اہم گفتگو آپ نے چھیڑ دی ہے, اور مجھے یاد آ رہے ہیں حکیم سعید صاحب کا بیان جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا 1994 میں. مجھے یاد آ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے وہ اقوال جس میں انہوں نے اس شخص کا ذکر کیا ہوا ہے. جن الفاظ میں کیا ہوا ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ آج ثابت اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر جتنا غیر ذمہ دارانہ بیانات پی ٹی آئی نے اور اس کی لیڈرشپ نے دیے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ہندوستان میں یا اسرائیل میں اتنی
پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے غیر سنجیدہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہوئی ہو. ملاحظہ فرمائیے کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جناب پاکستان کے نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ فروخت کرنے لگے ہیں, یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ان کو بیچنے لگی ہے. اور IAEA کا جو آفیسر آیا تھا یہاں اہلکار, اس کے بارے میں باقاعدہ ٹویٹس ہیں, میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, کہ یہ تو خریدنے آیا ہے, سودا بک رہا ہے. اس کے بعد دوسرا بیان آیا کہ جناب IMF کے ساتھ ڈیل میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر کمپرومائز ہوگا, کہ آپ یہ پروگرام جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو آپ بند کر دیں یا اس کو آپ رول بیک کر لیں. تیسرا بیان آیا جس میں خان صاحب خود بھی شامل ہے کہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ ان کا اللہ اب حافظ ہے, کیونکہ یہ تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیل ہونے والی ہے. شرمناک بات ہے یہ عائشہ کہ سینٹیکوم کے چیف نے بیان دیا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ اس سے ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں اور وہ محفوظ ترین ہے. اس کے بعد IMF کی جو یہاں ڈائریکٹر ہے اس نے کہا ہماری پوری گفتگو میں کہیں نیوکلیر پروگرام کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے. یار ہم کیا ہیں, یار ہم کیا قوم ہیں, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے بتائیے مجھے, بھارت کا, اسرائیل کا یا امریکہ کا؟ کیونکہ یہ تینوں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے پیدائشی دشمن ہیں. صحیح. تو ہم کس کا انٹرسٹ سرو کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو PDM کے جو PTI کے فالوورز ہیں, جو اس کے لیڈر ہیں, ان کو یہ ادراک نہیں ہو رہا کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. جو ایک پاکستان کا واحد ڈیٹرنٹ ہے جس سے ہم ہندوستان جیسے بدترین دشمن سے محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اس کے بارے میں اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو. کیا نیوکلیر پروگرام کے آرسنلز جو ہیں وہ کھلونے ہیں بچوں کے جو بازار کے اندر ٹوکری پہ رکھ کے بیچے جائیں گے؟ اور کون سی دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ کیا سیکھا ہے انہوں نے؟ 4 سال کی حکومت کے باوجود ایک پرائم منسٹر اور اس کے جو فالوورز ہیں اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں پاکستان کے اتنے سینسٹیو ایشو کے اوپر. Who are they serving? Whose friend are they? میرے لیے تو یہ سب کچھ یہ پاکستان کی سیاست میں بھی ایک نیا دور لگ رہا ہے. پہلے بھی سیاست ہوا کرتی تھی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ PTI کی جو سیاست ہے بڑے سینسٹیو قسم کے جو چیزیں ہیں چن چن کر اس کے اوپر جو ہے وہ وار کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, یا جس طرح سے نیوکلیر اثاثوں کی بات ہے. اور یہ میرے خیال میں ملکی سالمیت سے جڑے ہوئے کچھ نقطے ہیں. میرے خیال میں ساری حدیں جو ہیں وہ ایک بات رہ جائے گی. شاہ محمود قریشی صاحب جو ملک کے 5 سال کے قریب 4 سال کے قریب فارن منسٹر رہ چکے ہیں, پہلے بھی اس سے اہم پوزیشنز پر رہ چکے ہیں, وہ انہیں تو بالکل شرم آنی چاہیے پرائم منسٹر سے یہ تقاضا کرتے ہوئے کہ آپ نیوکلیر پروگرام کے اوپر وضاحتی بیان دیں. آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کی پالیسی کی آپ اس کا حصہ نہیں رہے ہیں. تو یہ جو ہے میں بہت اسٹرانگلی پروٹیسٹ کرتا ہوں PTI کے لیڈر عمران خان صاحب سے اور ان کے تمام جو اسٹالورٹس ہیں جن کو میں اپنی زبان میں بھوپوز کہتا ہوں, ان سے کہ خدا کے واسطے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پہ رحم کریں. اس کو اس طرح سے گلیوں میں, بازاروں میں اور پریس کانفرنسز میں نہ اچھالیں. بہت ہمارا نقصان ہو جائے گا. ایک ہی تو چیز ہے جس نے اس قوم کو متحد رکھا ہوا ہے, جس نے پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر تو گھٹیا سیاست نہ کریں. گھٹیا, شرمناک, قابل مذمت سیاست مت کریں. صحیح. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں الیکشنز کے حوالے سے. ایک بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا عدالتی حکم کے مطابق الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ 2 صوبوں میں الیکشن کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, اور جو ہے وہ دعویٰ فیصل واڈا صاحب کا بھی اپنی جگہ پر ہے کہ خان صاحب بھی نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہو. ٹکٹس دینے کا بھی کوئی جو سلسلہ ہے وہاں سے شروع نہیں کیا گیا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بات کریں گے الیکشنز کے اوپر جو ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے, اس کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ عدالتی حکم پر الیکشن, اور جب عدالت کا حکم ہے تب الیکشن ہو بھی پائیں گے یا نہیں, کیونکہ مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید ڈیلے ہوتا ہوا یا آگے نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. فیصل واڈا صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو تو دور دور تک الیکشن نظر نہیں آ رہا, اور شاید خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں, اس لیے ابھی تک ٹکٹس جو ہیں وہ انہوں نے دینا شروع بھی نہیں کیے. وزیر داخلہ صاحب یہ مانتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوں گے تو وہ غیر آئینی ہوں گے اور ان کے نتائج کو کوئی تسلیم کرے گا نہیں. بخاری صاحب یہ الیکشن والی جو کہانی ہے یہ تو مطلب یہ اونٹ تو کسی کروٹ بیٹھتا نظر ہی نہیں آ رہا ہے. عدالت کی طرف سے حکم آ گیا, لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً جو وسائل چاہیے الیکشن کے لیے وہ موجود نہیں ہیں. پھر یہ آئینی حوالے سے جو مسئلہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے, وزیر داخلہ صاحب جو بیان دے رہے ہیں, کتنا ہمیں دیکھیے یہ الیکشن کے حوالے سے کنٹروورسی شروع ہوئی تھی عدالت سے. اگر آپ کو یاد ہو جس فیصلے کے تحت یہ الیکشن ہو رہے ہیں, وہاں پر 2 ججز نے کیا کہا تھا وہ میرے خیال سے ریکال کرنا تفصیل سے ضروری نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ قانونی ہوئی تھی, لیگل ہوئی تھی, آئین کے مطابق ہوئی تھی یا نہیں.
کیونکہ کسی فرد واحد کی خواہش پر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی. صحیح. اٹ اسٹارٹڈ فرام دیئر. اس کے بعد یہ ہمارے سامنے آیا کہ جی 2 اسمبلیوں کا الیکشن اب ہو جائے جبکہ سینسز مکمل نہیں ہوا, اور 2 کا پھر بعد میں ہو, تو یہ جو کھچڑی پکے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے کہ جو نیا سینسز ہوگا اس کے تحت نئی کانسٹیچوئنسیز بنے گی اور اضافہ ہوگا کانسٹیچوئنسیز میں کیونکہ پاپولیشن بڑی ہے, تو وہ ان کی نمائندگی کہاں سے ہوگی؟ تو جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کہ یہ انلیگل ہوگا, ان کی مراد اسی سے ہے کہ جب ان 2 اسمبلیوں کا الیکشن ہوگا تو یہاں پر جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس نے کرانا ہے. صحیح ہے. انٹرم گورنمنٹ کے تحت ہونے والا الیکشن جو ہے, جب ایک پارٹی کی حکومت ہوگی وہاں پر, یعنی نیشنل اسمبلی کے الیکشن تو یہیں ہوں گے نا, اور الیکشن جو ہے وہ کرانے ہوتے ہیں انٹرم گورنمنٹ نے, صحیح ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا وہ جو سٹنگ گورنمنٹس ہوں گی وہ سسپینڈ ہوں گی 3 مہینے کے لیے؟ ایک عجیب و غریب کھچڑی ہے, ایک عجیب و غریب آئینی مسئلہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ. دوسری فیصل وارڈر کا آپ نے حوالہ دیا, ان کے پاس کتنی تفصیلات ہیں, کتنا وہ بھرے ہوئے ہیں, وہ تو ہم نے دیکھ لیا ان کے انٹرویو میں. بہت کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں اور وعدہ کیا انہوں نے کہ وہ جلد کہیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے یہ ہوتے انہیں دکھائی نہیں دے رہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے ٹکٹیں تقسیم نہیں کی ہیں. ٹھیک ہے. میرا آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی پوری ہیرارکی جو ہے وہ چونکہ پہلے دن سے جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں, سوائے احتجاجی سیاست کے, سوائے منفی سیاست کے, انہوں نے کچھ اور کام کیا ہی نہیں ہے. تو ابھی تک خان صاحب کا فوکس ہی نہیں ہے اس طرف. اچھا, جو اصل مطالبہ ہے اس کے اوپر ہی فوکس اس کے اوپر فوکس نہیں ہے, تو پھر نتیجے جو ہیں بعض اوقات جو سائلنٹ سوئنگ ووٹ ہوتا ہے وہ 2 طرح سے ٹلٹ کرتا ہے. ایک یہ کہ ملک کے حالات ایسے ہو جائیں, اور دوسرے یہ کہ جو جیتنے والی پارٹی ہے اس کے کچھ فیصلے, اس کے اقدامات ایسے ہوں. بخاری صاحب یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا, یہ سمجھ نہیں آیا مجھے, یہ سب سے بیسک مطالبہ جو ہے وہ خان صاحب کا, یہ سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ الیکشن کرائے جائیں. یہ سب اس وقت ہم کیوس جو دیکھ رہے ہیں صرف اسی بات کے پیچھے کہ الیکشن کرائے جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فوکس اس طرف ہے ہی نہیں, اب یہ اوور کانفیڈنس ہے, یہ کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے, میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں جب میرے خیال سے 8 مہینے تقریباً ہمیں بھی ہونے والے ہو گئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ان کا فوکس ہے کہ کانسٹیچوئنسی لیول پر, اسٹریٹ لیول پر, محلہ لیول پر جا کے دیکھا جائے کون پاپولر ہے, کس کو ٹکٹ دینی ہے, کس کو نہیں دینی ہے. ابھی ایک نیا فساد اس دفعہ ہوگا پی ٹی آئی میں کہ ان کو بھی اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹس چاہیے. جناب صدر پی ٹی آئی جناب پرویز الہی صاحب کو گجرات پورا جو ہے وہ کیسے سپرد کر دیا جائے گا, ان کی کتنی سیٹیں ہوں گی, وہ ایک عذاب اپنی جگہ ہے. تو بہت سارا کڑماس ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب فوکسڈ نہیں ہیں. کچھ تو وہ عدالتوں کے معاملہ جات سے نبٹ رہے ہیں, کچھ ان کو اس حکومت کو گرانے کے لیے بیانات جاری کرنے پڑتے ہیں, اور کچھ جو واقعات زمان پاک پہ ہوئے, جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئے, وہ آپ کے سامنے ہیں. اور ابھی جتنے مقدموں میں انہوں نے مزید پیش ہونا ہے اور مزید ان کو زبردستی پیش کیا جائے گا, تو کس وقت ان کو ٹائم ملے گا کہ وہ الیکشن کی اسٹریٹجی جو ہے. نہیں, عمران خان صاحب الیکشن نہیں چاہتے, یہ دعویٰ کیا گیا, یہ صرف اس بنیاد پر کیا گیا کیونکہ وہ ٹکٹیں نہیں دے رہے, یا پھر کچھ اور بھی کہانی ہے اس کے پیچھے, اور کیا لگتا ہے آپ کو؟ جو جس طرف واڈا صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہیں, وہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو کوئی ایسا الیکشن منظور نہیں ہوگا جس میں ان کو 2/3 میجورٹی ہر جگہ نہ ملے, چاہے وہ سینٹر ہے چاہے وہ باقی کے صوبے ہیں. وہ بہت, میں نے کہا نا کہ وہ ان سے ابھی مزید بات چیت ہوگی تو تفصیل کھل کے سامنے آئے گی کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بھی نتیجہ جو ان کی مرضی کا نہ ہو, جو ان کی پارٹی کو میجورٹی نہ دلاتا, وہ تسلیم نہیں کرنا. میں ایڈوانس کہہ رہا ہوں, آج کی تاریخ اور ڈیٹ لکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, لکھ لی, لیکن پھر اس الیکشن کا فائدہ بس یہی, اسی لیے یہ سارا الیکشن جو ہے یہ یعنی عجیب و غریب کیفیت سے بھی دوچار ہے, اور اس کے اوپر عجیب و غریب سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, اور یہ سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ یہ اونٹ الٹیمیٹلی کس کروٹ بیٹھے گا. دونوں طرف سے ہم نے ایک بات کامن سنی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ دونوں الیکشن جو ہے نیشنل اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی دن ہونے چاہیے. پھر رانا ثناءاللہ نے بھی یہی کہا تھا, پھر پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی یہی کہا تھا. لیکن ایک نئی بات جو ہے وہ مریم نواز کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں جب تک انصاف کا ترازو ایک نہیں ہوگا, پلڑے دونوں ایک سے نہیں ہوں گے, الیکشن نہیں ہوگا. وہ کس اتھارٹی پہ یہ کہہ رہی ہیں, ان کے پاس کون سا حکومت کا ایسا عہدہ ہے. تو یہ سارا جو کڑماس جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں, یہ مچا ہوا ہے. اور میں نے جیسا پہلے کہا, پھر میں تو بات اپنی دہرا رہا ہوں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان شارٹ آپ مطلب نظر نہیں آ رہا کہ یہ الیکشن جو ہے ابھی تک الیکشن ایکٹیویٹی ڈھنگ سے شروع ہی نہیں ہوئی. خان صاحب نے پہلا جلسہ کرنا تھا, وہ ابھی تک انہوں نے پہلا جلسہ کیا ہی نہیں.
ٹھیک ہے، الیکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ صحیح سے شروع ہی نہیں ہوا، اور پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، سب سے بڑی آبادی کا صوبہ، وہاں پر الیکشن کرانے کی بات کی جا رہی ہے، کے پی میں الیکشن کرانے کی بات کی جا رہی ہے. بہرحال جو ہے چیزیں آگے کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت آج یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.